प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उसके बेहद फजल के लिए जो यीशु मसीह में उसने हम पर किया हुआ है मेरी तरफ से। और मैं तमाम CRCI पाकिस्तान जो हमारा YouTube चैनल है उस टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके तमाम उस फीडबैक के लिए जो मैसेजेस के ज़रिए से, ईमेल्स के ज़रिए से और आप फीडबैक के तौर पर कॉल्स करके दे रहे हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम सब मिलकर मसीह के बदन की तरक्की का बायस बन रहे हैं। मेरी ये दुआ है कि मसीह का बदन तरक्की करे, मुक़द्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह के बदन की तरक्की का दारोमदार कलाम को जानने में है। कई दफ़ा मेरे अजीज़ों हम कलाम से नावाकिफ़ होते हैं, हम अदम मार्फत के शिकंजे में फंसे होते हैं और जिसकी वजह से हम जो है वो पिसे हुए होते हैं, दुखों में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इब्लीस फ़ायदा उठा रहा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के वो खूबसूरत अल्फाज, उन्होंने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई खुदा का कलाम है। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, आप कलाम को जानने के, कलाम को समझने के लिए खुदा से दुआ करें। रोज़ खुदा से कहें, खुदा मुझे अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह दे, मेरे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, मुझे पता चल जाए तेरे बुलाने में कैसी कुछ उम्मीद है। ये पौलुस की दुआ है जो वो इफिसस की कलीसिया के लिए करता है और मुझे और आपको भी अपने लिए ये दुआ हर रोज़ करने की ज़रूरत है। आज मैं एक बात पर गौर कर रहा था। यूँ तो 2000 में जब मैं तालिब इल्म ही था तो मुझे मेरे सामने से ये आयत गुज़री और मैं इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि हम क्यों जो है वो गारत किए जा रहे हैं, हमारे साथ क्यों धोखे हो रहे हैं। और मैं इस बात को जानने में खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने इस बात की मुझे पहचान दी कि ये हमारी अपनी वजह से ही है, क्योंकि मैं और आप कलाम को नहीं जानते और इब्लीस के बहकावे में आकर हम बहुतों को धोखा दे रहे होते हैं। हम बहुतों की ज़िंदगी में गारत घर बनकर ज़ाहिर हो रहे होते हैं और जिसकी वजह से एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद हमें धोखे मिल रहे होते हैं, हमें गारत किया जा रहा होता है और हम उसी सिचुएशन में, फिर हमें दुख होता है, हम रोते हैं, हम खुदावंद के हुजूर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, कहते हैं खुदावंद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑनेस्ट होकर अपने साथ जो है वो ऑनेस्ट होकर हम कुछ देर के लिए सोचें तो हमें याद आएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हम किसी न किसी को गारत करते रहे, किसी न किसी के लिए हम दगाबाजी का, किसी न किसी के साथ हम दगाबाजी करते रहे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आए मेरे साथ खुदा कलाम में से हम निकालें यशायाह 33 बाब और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। लिखा, तुझ पर अफसोस कि तू गारत करता है और गारत ना किया गया था, तू दगाबाजी करता है और किसी ने तुझसे दगाबाजी ना की थी। जब तू गारत कर चुकेगा तो गारत किया जाएगा और जब तू दगाबाजी कर चुकेगा तो और लोग तुझसे दगाबाजी करेंगे। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। तुझ पर अफसोस, खुदा अफसोस करता है उन पर जिनको गारत नहीं किया गया और वो फिर भी गारत कर रहे हैं। खुदा अफसोस कर रहा है उन पर जिनके साथ दगाबाजी नहीं की गई और वो दगाबाजी कर रहे हैं। जब खुदा का बंदा नया में कहता है कि बदी के एवज बदी ना करो, असल में मुझे और वो आपको रोक रहा है कि हम किसी को गारत ना करें ताकि हमें गारत ना किया जाए। और ये बड़ा वाज़िया पैगाम है, सादा सा पैगाम है, एक आम फहम शख्स भी इसको समझ सकता है। और वो पैगाम ये है कि जब तू गारत कर चुकेगा, कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। देखा, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। बोया जाना पहले है, काटना उसके बाद है। कर चुकेगा, जमीन में तेरा बीज चला जाएगा, उसके बाद वो फल लाएगा और जिस तरह का तू बोएगा उसी तरह का तू फल काटेगा। और ये पैगाम जो है
وہ آج مجھے اور آپ کو تربیت کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے ہے کہ ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم نے غارت گر نہیں بننا۔ کئی دفعہ میں اور آپ سوچتے ہیں جی غارت صرف تلوار سے کیا جاتا ہے، گولیاں مار کے کیا جاتا ہے، یا جناب بم پھاڑ کے کیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ زبان سے بھی غارت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کئیوں کے بنے بنائے کام جو ہیں صرف حسد میں آ کر، یا ہمیں وہ شخص پسند نہیں ہے اور کام بھی لیگل ہوتا ہے، ہم ان کاموں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی ہماری مدد کے لیے بھی آئے، کوئی ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، کوئی ہمارے لیے بھی اچھے الفاظ کہے، ہمیں بھی کامیابی کی سیڑھی پر لے کے چلنے کے لیے کوئی ہمارا ہاتھ تھامے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم نے ہاتھ تھاما ہی نہیں تھا، جب ہم نے ٹانگ کھینچی تھی، جب ہم غارت کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے جب میں نے بیج کڑوا بویا ہے اور میں میٹھا پھل کھاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب میں بدی کرتا رہا، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ نیکی کی جائے گی؟ اس لیے بڑے محتاط ہو کر میرے عزیزو ہم نے اپنے عمل کو کرنا ہے۔ کہیں میرا عمل کسی کے لیے جو ہے وہ تباہی کا باعث تو نہیں بن رہا؟ کہیں میرے الفاظ کسی کی کردار کشی تو نہیں کر رہے؟ کہیں میں معاشرے میں ایک غلط جو ہے وہ رجحان چھوڑ کے تو نہیں جا رہا؟ کہیں میری تمام ناکامی کا باعث جو ہے وہ میرا اپنا عمل تو نہیں تھا؟ بڑا محتاط رہنا ہے مجھے اور آپ کو۔ لکھا ہے یہاں پر تجھ پر افسوس کہ تو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا۔ آگے لکھا ہے دغا بازی کرتا ہے اور کسی نے تجھ سے دغا بازی نہ کی تھی۔ پھر اس کا رزلٹ ہمیں نظر آتا ہے جب تو دغا بازی کر چکے گا، جب تو غارت کر چکے گا، جب ہم کر چکیں گے۔ یہ ایک شرطیہ ہے، جب تو کر لے گا پھر تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو۔ آمین۔ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خدا کی نجات کے کام کو دیکھیں، آپ خدا پر آنکھیں لگائیں۔ خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنے میں قادر۔ لکھا ہے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور لکھا ہے جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو لکھا ہے جب تو غارت کر چکے گا، ایک شرطیہ سا یہ جملہ ہے، جب تو کر چکے گا پھر تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے تو خدا نے کہا کائن کو تیرا کیوں منہ بگڑا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کون تیرے ساتھ برائی جو کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب تو برائی کر چکے گا پھر تیرے ساتھ برائی کی جائے گی۔ جب تو دغا کر چکے گا پھر تیرے ساتھ دغا کیا جائے گا۔ جب تو کسی کے پیسے کھا چکے گا پھر تیرے پیسے بھی کھائے جائیں گے۔ جب تو کسی کی اولاد کو بربادی کی طرف لے کے جا چکے گا پھر تیری اولاد کو بربادی کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں کیا کسی کے ساتھ، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہ بیج بویا ہی نہیں ہے، آپ وہ کاٹیں گے بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ بچپن سے بوتے رہے ہیں، اگر آپ جانے انجانے میں بیج بوتے رہے اور آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ خدا کے حضور جھکیں۔ ہم کہیں خدا مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے، میں غارت کرتا رہا، میں دغا بازی کرتا رہا، مجھے معاف کر دے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ تو لکھا ہے یہاں پر جب تو غارت کر چکے گا، پھر آگے لکھا ہے تو غارت کیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ جب تو کر چکے گا، اور جب تو دغا بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دغا بازی کریں گے۔ شاید وہ شخص نہ کرے جس کے ساتھ آپ نے دغا بازی کی ہے، اور لوگ کریں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ شخص کر سکتا ہے اور وہ کرے گا۔ اور پھر آپ اس کو معروض الزام ڈال رہے ہوں گے، آپ کہہ رہے ہوں گے جی اس نے کیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، لیکن آپ پیچھے جو آپ نے کیا تھا آپ کو وہ یاد ہی نہیں آ رہا ہوگا۔
اس لیے بہت محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں. وٹ ایور یو آر ڈوئنگ بی کیئرفل. آپ کا ہر ایک عمل جو ہے اس کا آپ کو نتیجہ ملنا ہے، اس کے عوض سزا اور جزا ہے. لکھا ہے جب تو دغا بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دغا بازی کریں گے. اس بات کو سمجھے. مجھے یاد ہے 2002 میں جب میں پڑھ رہا تھا ہاسٹل میں، اور میرے سامنے سے ایک حوالہ گزرا متی کی انجیل میں سے. خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ ہیں، اور لکھا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. میں عام نوجوان اسٹوڈنٹ، لیکن میں سوچتا رہا یہ کس طرح عیب جوئی واپس آتی ہے، کس طرح جس شخص کی آپ عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور کس طرح آپ کے ریلیشن جو ہے وہ ابلیس خراب کرتا ہے، کس طرح آپ کی دعائیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، کس طرح آپ کے دل میں اور کسی اور کے شخص کے دل میں جس کی آپ عیب جوئی کر رہے ہیں شاید اسے پتہ بھی نہ ہو، لیکن جب آپ عیب جوئی کرتے رہیں گے اور پھر اسے آپ ملیں گے نا جا کر، تو آپ اندر ہی اندر جو ہے بڑے نیگیٹو جو ہے وہ ہو چکے ہوں گے. آپ کو وہ شخص اچھا نہیں لگا، آپ سے دعائیں بھی نہیں ہوں گی اس کے لیے. اس لیے بڑے محتاط رہیں، عیب جوئی سے بچیں، غارت غری سے بچیں، کردار کشی سے بچیں. جو جان گناہ کرے گی وہ بھرے گی. کئی دفعہ میں اور آپ ازیوم کرتے رہتے ہیں چیزوں کو. ازیوم مت کریں، خدا پر چھوڑ دیں. خدا قادر مطلق خدا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، وہ جانتا ہے سب کچھ. اور اس رویے سے بچیں. میں نے پہلے بتایا غارت غری صرف تلوار سے نہیں ہوتی، زبان سے بھی ہوتی ہے، آپ کے عملوں سے بھی ہوتی ہے، آپ کے کسی کے خلاف فیصلوں سے بھی ہوتی ہے. آپ اس سے بچیں تاکہ آپ غارت نہ کیے جائیں. اپنے فائدے کے لیے کریں گے، اس سے بچیں، اس اسپرٹ سے نکلیں. یہ ابلیس کی بڑی خطرناک اسپرٹ ہے، اس میں سے نکلیں، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے. آپ نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. آپ نے کسی کو غارت نہیں کرنا، آپ نے کسی کو دغا بازی نہیں دینی، آپ نے کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی. آپ نے خداوند کے سپرد کرنا ہے سب کو، اور اپنے رستے کو سیدھا رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ غارت کریں گے تو اس کا جو بھیانک نتیجہ وہ آپ کی اپنی لائف میں ہے. اگر آپ دغا بازی کریں گے تو اس کا بھی خطرناک نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اگر آپ عیب جوئی کریں گے تو کئی جگہوں پر آپ کی بھی عیب جوئی ہو رہی ہوگی. اگر آپ نہیں غارت کریں گے آپ کو غارت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اگر آپ عیب جوئی نہیں کریں گے آپ کی عیب جوئی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اگر آپ بدی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ بدی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر آپ نیکی کرنے والے ہیں تو آپ کے ساتھ نیکیاں کرنے والے ہزاروں لوگ ہوں گے. میری دعا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، خداوند ہماری مدد کرے اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم غارت نہ کریں، ہم اس بہکاوے سے نکل آئیں، ہم خدا کے سپرد کریں، انصاف کرنے والے کے حوالے کریں لوگوں کو، اور ہم خدا کے حضور حلیم اور فروتن ہو جائیں. میری دعا ہے کہ ہم سب نور بن کے چمکیں اور اس معاشرے میں مسیح کے بدن کی ترقی کا باعث بنے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان.